बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और एक ज़माना था कि आम तौर पे जब मुझे तो अपना बचपन अच्छी तरह याद है कि मगरिब के बाद, खैर मेरे घर में तो अब भी मगरिब के बाद किसी को बाहर रहना है तो उसको ख़ास तौर पे खुसूसी तौर पे पहले मेरी वालदा से इजाज़त लेनी पड़ती थी, अब मेरी बेगम से इजाज़त लेनी पड़ती है। मगरिब से पहले जो है वो सब ने घर आना है। उसकी रवायत हमारे पुराने बुज़ुर्गों ने इसलिए डाली कि मगरिब के बाद जो हैं वो वीरान जगहों पे एक तो नहीं जाना, और ख़ास तौर पे फिर कब्रिस्तानों में जाने से मना किया, दरख्तों के नीचे बैठने से मना किया। उसकी वजह ये होती थी कि यहाँ पे साया होता है। उस साए से मुराद मेरे ख़्याल में होती थी कि यहाँ पे या जिन्नात होते हैं या चुड़ैलें होती हैं, यानी कि फ़ीमेल जिन जो होते हैं वो होते हैं या नहीं होते हैं, अल्लाह आलम। लेकिन ये बात तो सच है कि जिन्नात का जो होना है वो सूरह जिन है तो उस पर कोई बहस नहीं है कि जिन्नात नहीं है। लेकिन ये समझने की आज कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से कि जिन्नात किस तरह के होते हैं और इनसे क्या क्या काम किया जा सकता है या इनके फंक्शंस क्या होते हैं, और अगर ये दुनिया पर मौजूद हैं तो दुनिया पर इनको मिलने का, देखने का या इनका एक पोस्टल एड्रेस लेने का क्या तरीक़ाकार है। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम अल्लामा महमूद अहमद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कभी जिनसे मुलाकात हुई? डायरेक्टली तो नहीं हुई, अच्छा, लेकिन कभी कभी वो हैत बदल कर किसी इंसान के अंदर अगर मौजूद हों, गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, हुई भी है। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ कारी शफीकुर रहमान भाई हैं। कारी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तो मुलाकात नहीं कभी भी हुई? हमारे मुकालमे चलते रहते हैं। मुकालमे चलते हैं, गुफ्तगू होती है फ़ोन पे? नहीं, इंसानों में जो जिन्ना इलाज के तौर पे। और सैयद अली जैदी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैदी साहब ठीक हैं? शुक्र, खैरियत से हैं आप? सब ठीक है। हुजूर अक़दस साहब से इब्तिदा इजाज़त है आपकी। हुजूर अक़दस पहले तो ये समझा दिए कि जिन्नात की जो हैत है, नस्ल है, ये किस तरह की है? ये क्या हमारी तरह के लोग हैं? क्योंकि सूरह जिन तो है, वो तो जिन्नात के होने पे कोई दलील नहीं है। हैं किस तरह के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जिन्नात के जो वजूद की तो बात होगी, वो एक क्या कह सकते हैं हम कि आतशी मखलूक है। आतशी, ठीक, आग से बनी हुई, ठीक, मखलूक है। और जिन्नात में से ही शयातीन होते हैं, ठीक। और अगली बात ये कि ये जो अभी आपने बात कही कि जी हमें बुज़ुर्गों ने, ये हदीस मुबारका है कि अल्लाह के नबी ने अनस बिन मालिक से है कि फरमाया कि जब शाम हो दरवाज़ों को बंद कर दो, चरागों को बुझा दो। क्यों? क्योंकि इस कुछ अरसे के अंदर जो है वो शयातीन आते हैं, बलाएँ आती हैं। बल्कि एक रिवायत में ये भी था कि पानी को ढाँप दो। क्या होता है कि शैतान बंद दरवाज़ा नहीं खोल सकता, जिन्नात भी नहीं खोल सकते। बंद दरवाज़ा नहीं खोल सकते क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है, ठीक है। और चिरागों को बुझा दो, क्योंकि कुछ ये एक सात होती है जो मगरिब से इशा के दरमियान होती है। ऐसी सातों के अंदर, सात से क्या मतलब? लम्हे या घंटा या एक थोड़ा सा वक्त, हम ये सादा अल्फाज में कहें, वक्त होता है जिसमें ये बलाएँ शयातीन नाजिल होते हैं और ये ऐसे मामलात करते हैं। अब रहा सवाल कि जनाब वो कि किस हैत के होते हैं। वो आग से बनी हुई मखलूक है, उसमें उनके अपना रहन सहन, अपना तरीक़ा कार है, अपना कल्चर है, क्योंकि वो एक अलग से मखलूक। हैत कैसी है? आग से तो बने हुए हैं, ये तो तख्लीक हो गई ना। हैत कैसी है? इंसानों की तरह? देखें, ये अब ऐसा क्वेश्चन है कि जिसकी हैत डायरेक्टली ना तो आज तक किसी ने देखी है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि वो तुम्हें देखते हैं, तुम उन्हें देख नहीं सकते। अगर कोई शख्स अपनी तरफ से हैत बनाने की कोशिश करता है, जिन्नात तो नबी पाक के पास पढ़ने आते थे, पढ़ने भी आते थे, अल्लाह के नबी की मुलाकात भी हुई। बल्कि मैंने तो यहाँ तक भी रिवायात में सुना है कि इब्तदाई दौर में अल्लाह के नबी जब किसी बस्ती में या किसी इलाके में जाते तो उनसे जो है गुफ्तगू भी किया करते थे। और अब रहा सवाल हैत का, तो डायरेक्टली हैत कोई शख्स हमारे यहाँ असर हाज़िर में बता नहीं सकता। जिससे भी बात हुई, मैंने भी यही कहा, शफीक भाई ने भी यही कहा और जैदी साहब का भी यही तजर्बा है कि ये किसी के सूरत में, मामूल की सूरत में आपसे गुफ्तगू करते हैं। किसी की सूरत में आके? हाँ, मामूल की सूरत में, जब उसके ऊपर वो वारिद हो चुके होते हैं, जब उसके साथ जो है वो चिमट चुके होते हैं या उसके वजूद के ऊपर तारी हो चुके होते हैं, तब वो उसकी ज़ुबान से गुफ्तगू करते हैं। ठीक हो गया। शफीक भाई, आप भी इसी बात से मुत्तफिक हैं या आप देखते हैं कि हैत है इनकी कोई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद और इसी तरह हदीस को देखा जाए तो इसकी तीन किस्म की असनाफ बयान की जाती है हैत के एतबार से। एक तो वो है जो इंसानों की तरह ही जिन्नात हैं, लेकिन उनकी आँखों में थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे हमारी आँखों में सफ़ेदी है, लेकिन उनकी आँखों में लाली है। ये कुरान में है? यानी मैंने कहा तीन किस्में आती हैं, लेकिन तीन किस्मों में जो मुशाहिदा है
مشاہدہ روایتیں کہہ لیں؟ ہاں جی، نہیں یہ روایت بھی نہیں ہے، مشاہدہ ہے جو مشاہدہ ہے یعنی ہماری آنکھوں میں سفیدی ہے، ان کی آنکھوں میں لالی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کھول دیتا ہے، ٹھیک، مریض کو نظر آتی ہے، عامل بعض ایسے ہیں ان کو بھی نظر آتی ہیں، اور بعض ایسے جو چلتے پھرتے اچانک چیزیں ایک نشانی تو یہ ہوگی کہ سرخ، ہاں جی، اور دوسری یہ ہے کہ ہماری آنکھ جیسی انسانوں جیسی آنکھ ہے، ان کی آنکھ بیل کی آنکھ جیسی آنکھ، موٹی بڑی آنکھ، ہاں موٹی اور بڑی ہیں دو ہی ویسے، ہاں جی یہی دو ہی آنکھیں ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو آنکھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک طبرانی کی حدیث آتی کہ وہاں 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ جی، پہلی قسم تو یہ ہے کہ وہ جو ہوا میں چلنے پھرنے والے ہیں، دوسری وہ جو شکل بدلنے والے ہیں، تیسری وہ جو عفریت کی شکل میں آ جانے والے، بڑے دیو کی شکل میں۔ ٹھیک، اب جو دیو ہوتا ہے وہ آگے 5 شکلیں بدل سکتا ہے۔ سب سے بڑی شکل جو ہے وہ اژدہا جوڑنے والا ہے۔ یہ اب ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے، تجربے سے اب یہ حدیث ختم ہو گئی۔ ہاں جی حدیث ختم، تجربے میں پھر آگے جیسے کہ نقصان انسانوں کو دیتے ہیں وہ مختلف شکلوں میں آ کے دیتے ہیں۔ سب سے بڑی شکل جو اژدہا کی شکل ہے، اور یہ تو قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ جس وقت اژدہا سانپ والا، اژدہا سانپ والا، لیکن یہ اژدہا جو ہے وہ اڑنے والا جیسے ہوتا ہے نا، ٹھیک، اور پھر اس کے بعد دوسری شکل اسی اژدہا سے چھوٹا سانپ ہے، پھر اس کے بعد آگے چلے تو شیر اور چیتے کی شکل ہے، جنات میں، اچھا، یہ قوت عفریت آگے بدلتا ہے۔ پھر آگے تیسری شکل جو ہے وہ بھیڑیے کی شکل ہے، ٹھیک، پھر آگے چوتھی شکل کتے کی ہے، اچھا، پھر اس کے بعد دیگر جتنے بھی جانور اور دیگر جتنی بھی مخلوق، ان کے بلی چوہے سب میں جنات ہو سکتے ہیں، یہ آ جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک کیس آیا بذات خود، میں نے خود اس سے مکالمہ کیا کہ آپ اس کے جسم میں کیسے سرایت کیے ہیں، تو کہنے لگا کہ میں مکھی بن کے آیا تھا، مکھی بن کے جہاں جہاں جسم میں چلتا گیا ہوں وہاں میں اس کے جسم میں، یعنی کہ مکھی بلڈ کے اندر چلی گئی، بلڈ کے اندر نہیں، اس نسوں کے اندر، ہاں جی، جسم کے اوپر ہی رہی ہے، لیکن جسم کے اوپر جس وقت آتی ہے تو اس کے اثرات جراثوموں کی طرح اندر چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک، ہاں یہ صورت ہے۔ حضور آپ اس پہ کیا رائے دیں گے، جنات ہوتے کس طرح کے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات دیکھیے اس میں قرآن پاک کی آیات ہیں کہ جنات ہیں، ٹھیک ہے، جن ہے اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں، اور ہوتے کس طرح کے ہیں یہ چیز ہمیں جیسے ایک قرآن پاک میں جو چیز بتائی جاتی ہے اور ایک جو ہم نے سکول سے کسی سے کچھ سیکھا ہے، تو جو ہمارے استادوں کا مشاہدہ ہے کہ جو جنات ہیں وہ ایک بن مانس کی طرح ہیں۔ اب کسی نے اس کو کسی روپ میں دیکھا ہے، کسی نے اس کو کسی روپ میں دیکھا ہے، وہ بتاتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ بن مانس جو ہے، ہر انسان پر یہ لوگ ظاہر نہیں ہو سکتے، ہر انسان ہر آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور میں نے بھی دیکھا ہے لیکن اس کو انسانی روپ میں دیکھا ہے، انسانی روپ میں، یعنی کہ وہ روپ بدل کر اور میرے سامنے، لیکن مجھے اس کے بعد اندازہ ہوا کہ آنکھ سرخ تھی، جیسے کہ آنکھیں اس کی ریڈ تھی، ریڈ آنکھیں، یہ قاری صاحب بڑی آنکھیں گائے کی طرح کی، آنکھیں بڑی بڑی تھی، بالکل خوبصورت نوجوان کی شکل میں تھا، اچھا، اور اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کیا تھا، کیونکہ ان دنوں آپ نے ہینڈ چیک کیا؟ نہیں، ہاتھ اس کا، میں اس وقت اس کے وہ وہاں پر میرا ذہن نہیں گیا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، بعد میں اس کے چلے جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وہ نہیں ہے، یہ جن تھا۔ ٹھیک، تو یہ بہرحال کچھ چیزیں میں پڑھ رہا تھا اپنے استادوں کی، کہ تو انہوں نے استادوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو اس جن کی موجودگی میں کوئی کیفیت مختلف ہوئی تھی؟ کیفیت کچھ اس وقت اس چیز کا یوں کہہ لیں کہ ذہن سے ہی نکل گیا تھا، یا اس وقت میرا ذہن اس چیز کے لیے حاضر نہیں تھا، ریڈی نہیں تھا کہ یہاں پر مجھے کسی جن سے ملاقات ہو سکتی ہے، بس ایک بیابان تھا جہاں پر میری یہ ملاقات تھی، اور ایک رات کا وقت تھا، تو ایک برقع پوش خاتون کے روپ میں، جن بھی پردہ کرتے ہیں، برقع پوش خاتون کے روپ میں، ٹھیک ہے، اور وہ دیکھنے میں لمحوں میں میری آنکھوں کے سامنے غائب ہوگی، یعنی کہ اس طرح کے اور بھی کئی ہزار بندوں کے اپنے، ہر انسان کا اپنا تجربہ ہے، لیکن جو آنکھوں کے سامنے غائب ہوئی اس نے مجھ سے گفتگو نہیں کی، ٹھیک، جو ایک نوجوان کی شکل میں آیا، اس کی آنکھیں ریڈ تھی، آواز خوبصورت تھی، آواز بھاری، اردو میں بات کی، پنجابی میں بات کی، اردو میں بات کی، لیکن وہ پڑھا لکھا جن تھا۔ ان میں اقسام ہیں، ہمارے استاد محترم بتاتے ہیں، ان میں عامل بھی ہیں، جیسے انسانوں میں عامل، انسان جب کسی چیز کے اندر حاضر کیا جاتا ہے، یعنی کہ عامل کسی سے ملے تو یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا ہے کہ جن بابا ہے کہ انسان ہے۔ ہاں جی، ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں لوگ تو نہیں استعمال کر، پڑھے لکھے جن ہیں،
کیونکہ کئی مرتبہ میں سب سے زیادہ مشکل اس وقت آتی ہے جب ایک جن خود عامل ہو اور ہم اس کے اوپر کیا پڑھیں، اور وہ ساتھ اس کے اپنے دفاع کے لیے، کیونکہ وہ جن اپنا بھید جو ہے وہ بالکل نہیں دیتے. تو جس وقت کوئی عامل، پھر مسلمان ہوتے ہیں جو عاملین ہوتے ہیں یا یہ ہندو ہوتے ہیں جو ہندو بھی عامل ہیں، اور جتنے جیسے ان کے کرسچن بھی ہیں تو ہر مذہب کے اندر عامل ہیں. تو ایک ہندو عامل کو میں نے حاضر کیا تھا، وہ منتر پڑھتا تھا. اچھا. اور ایک میں نے مسلمان جن کو، اس پر میری بڑی محنت لگی، یوں کہہ لیں کہ اس کو حاضر کرنے میں پورے تقریباً 40 منٹ لگ گئے. اچھا، حاضر ہی نہیں ہو رہا تھا. حاضر یعنی کہ اس کی کیفیات تو حاضر ہونے سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ اس کے اندر جس وقت میں نے اس سے گفتگو، کوئی شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ ایک مریض میرے سامنے جن زدہ مریض لایا گیا کہ اس کو آپ کچھ بہتر کریں، یا جو بھی آپ اس سے گفتگو کر سکتے ہیں، یا جو آپ کا طریقہ علاج کا ہے. جن جو ہے وہ اس کے اندر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ پاورفل تھا، وہ خود عامل تھا. یوں کہہ لیں کہ جس معیار کا ایک انسان عامل ہوتا ہے شاید اس سے وہ زیادہ ہی عامل تھا. اور بڑی ہی مجھے اس سے گفتگو کرنے میں مشکل آئی، یعنی کہ جس جگہ کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو بندے کے ذہن پر نقش کیے جاتے ہیں. جیسے صاحب شیطان جو جن ہے یہ آگ سے آپ نے کہاں بنے ہوئے ہیں؟ جی جی. انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، تو جب یہ حاضری ہوتی ہے یہ آگ مٹی کے اندر داخل کیسے ہو جاتی ہے؟ دیکھیں ابھی شفیق بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی. شفیق بھائی ہمیشہ خوبصورت باتیں کرتے ہیں. تبری کی حدیث سنائی کہ جی حیت بدل لیتے ہیں. جی دیکھیں اس کے اوپر 2 روایات بھی موجود ہیں. ایک تو ہے کہ الکلب الاسود الشیطان، کالا کتا شیطان یا کتوں کا شیطان ہوتا ہے. یا پھر تاریخ ابن عساکر کا ایک واقعہ ہے جو کسی روایت میں بھی ہے، مجھے یاد نہیں ہے، کہ ایک صحابی کے گھر میں سانپ کی صورت میں جن آ گیا. آپ نے اسے باقاعدہ خطبہ دیا کہ اے جن میں تمہیں حکم دیتا ہوں یہاں سے چلا جا. آپ نے کہنا ہے کہ چلے جاؤ، اگر جن ہے تو وہ چلا جائے گا، نہیں آپ مار دیں. ہاں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. اور وہ چلا گیا. تو اس سے یہ چیز تو طے ہوگی کہ وہ حیت بدل سکتے ہیں. اگر وہ حیت بدل سکتے ہیں تو ان کی جو ہے حیت بدلنے کی وجہ سے وہ آگ والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. کیفیت کا نام ہے، ٹھیک ہے. آگ کی کیفیت ہے، کیفیت آگ سے نہیں بنے ہوئے، کیفیت بنے ہوئے آگ سے ہیں. لیکن جب حیت بدل کے کسی انسان کے اندر شیطانی صورت میں داخل ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ طاقت ہے اللہ نے دی ہوئی. اگر یہ بات تو صحیح ہے نا، اس پہ تو کہنے کی بھی بات نہیں ہے کہ جو ہے سب کچھ ہے وہ من جانب اللہ ہے، یہ نہیں بحث ہم کر رہے. اگر انسان کے پاس طاقت ہو تو وہ کیا اپنی مٹی کو آگ میں تبدیل کر سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، جتنا مرضی بڑا عامل ہو. لیکن طاقت ہو تو خواہشیں بڑی طرح کی ہو سکتی ہیں. بات یہ ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے. مٹی فطرت ہے نا جس سے تخلیق ہے، ٹھیک ہے، اس کی تخلیق آگ ہے. جی جی. تو وہ اپنی تخلیق کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اللہ نے دی ہے. اب طاقت دی ہے تو وہ انسان کے اندر صلاحیت بھی کر جاتا ہے. اچھا، جب صلاحیت کرتا ہے تو آنکھوں کا لال ہونا کیوں ہے؟ یہاں پہ میں ایک بزرگ کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ جو میرے استاد گرامی ہیں وہ فرما رہے تھے کہ جب انسان جن زدہ ہوتا ہے تو اس کی کیفیات جو ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ غصہ والی ہوتی ہیں. اور وہ آنکھیں لال ہونے کی مقصدیت اسی لیے ہوتی ہے، اس میں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں. اور اگلی بات اونچی آواز میں بولنا، بلند آواز میں بولتے ہیں. اور پھر جلد لوگوں کی ویسے نیچرلی ہونا تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ جو کیسز ہوتے ہیں یہ کم کیسز ہوتے ہیں، اس لیے پھر ان کو الگ طریقے سے آبزرو کیا جاتا ہے. تو اونچی آواز میں بولتے ہیں، وہ آنکھیں لال ہو تو اس کے اندر جن ہونے کا شک ہو سکتا ہے، اٹیکنگ ہو سکتے ہیں. ایسے یہ لوگ ہوتے ہیں جو جن زدہ. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے چشتی صاحب کہ آپ جنات کو، جیسے کہ سید صاحب فرما رہے کہ میں نے جن کو ایز اے ہیومن بینگ دیکھا، ایک نوجوان کی صورت میں دیکھا، ایک برقع پوش خاتون کی صورت میں دیکھا، لیکن زیادہ تر عاملین کہتے ہیں کہ ہم ان کی حاضری کسی شخص میں دیکھتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کو ڈائریکٹلی کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ڈائریکٹلی ایک تو اللہ نے انہیں اجازت نہیں دی، دوسرا ہماری آنکھوں کو یہ طاقت نہیں، اجازت نہیں ہے ناظر آنے کی. انہوں نے تو دیکھا ہے، انہوں نے ڈائریکٹلی کسی انسان کی صورت میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم انہیں دیکھ نہیں سکتے. میں حدیث کو ڈینائی نہیں کر رہا. اب آگے ذرا چلیں کہ جی ہم جب عامل کے طور پہ کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ کسی انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں. ان کے شاہ صاحب کے کہنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کو، اپنے موجودگی کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے. بہت زیادہ پڑھ کے کوشش کر کے، آج تک جن کسی نے نہیں دیکھا، اپنی اصل حیت کے اندر کسی نے نہیں دیکھا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو نبی نے دیکھا ہے نا حضور، یہی تو میں بات کر رہا ہوں. نبی نے دیکھا ہے نا، نبی کے وہ طالب علم تھے، مطلب سنت رسول جہاں پر موجود آتے تھے، بلکہ سنت رسول موجود ہو وہ قابل قبول ہے، لیکن مطلب دیکھا جا سکتا ہے، نبی کی ذات کی حد تک ہے نا. ایک صحابہ کی جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی جا رہے تھے، ان کو کہا کہ آپ یہاں پر رک جائیں. آپ کسی مقام پر چلے گئے کسی،
اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو فرمایا کہ میری ملاقات جنوں کے ایک قبیلے سے ہوئی. تو بات یہ ہے جناب کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ طاقت، یہ قوت، یہ سطوت عطا فرمائی تھی کہ آپ ان کو ڈائریکٹلی دیکھ سکتے تھے، کیونکہ یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھ لیا ہے. تو اللہ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں عام انسانوں کو یہ طاقت نہیں عطا فرمائی کہ ہم اپنی آنکھوں سے، وجود کی آنکھوں سے انہیں دیکھ لیں. حضرت آپ فرمائیے، کیا جن کو دیکھا جا سکتا ہے یا جن کو صرف حاضر ہی کروانا ہے؟ نہیں دیکھا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول کی جب امام شاطبی نے اپنی موافقات کتاب ہے، بہت بڑی اصولی کتاب ہے، فرمایا کہ جو چیز دنیا میں ایک دفعہ ظہور پذیر ہو جائے وہ ایک کے لیے معجزہ اور کرامت ہو سکتی ہے، دوسرے کے لیے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. تو یہاں تو یہ ہے کہ عام انسان بھی وہ دیکھتے ہیں جنات، دیکھتے ہیں، باقاعدہ دیکھتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ قوت دے دے دیکھنے کی. کس صورت میں دیکھتے ہیں؟ وہ اصلی جنات کی شکل میں، جیسے وہ ہیں. اور وہ بتاتے کبھی نہیں کہ اصلی جن کس طرح کا ہے؟ اصلی جنات کی یہ شکل پوری بتا تو رہا ہوں کہ یہ پوری جنات کی شکل اسی طرح ہوتی ہے. اور باقی رہا جو حیات کا کس طرح کی، مطلب انسانی جسم کی طرح؟ انسانی جسم. ہاں، باقی صرف یہ ہے کہ اس کی تخلیق میں نار ہے، اس کی تخلیق میں مٹی ہے، اور فرشتوں کی تخلیق. لیکن جن جو ہے وہ اپنی تخلیق کو بدل سکتا ہے. تخلیق نہیں بدلتی. تو آگ کا بنا ہوا مٹی میں کیسے آ جاتا ہے؟ تخلیق مٹی نہیں بدلتی. اللہ تعالیٰ اس کی کیفیات کو، وہ ہوا کی طرز میں جب جاتا ہے انسان میں، ہوا اور دھوئیں کی شکل میں جاتا ہے، آگے جا کے پھر وہ شکل آگے تیز کر سکتا ہے، اپنی اصل شکل میں آ سکتا ہے. اچھا، جب یہ حاضری ہوتی ہے تو حاضری کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے اندر حاضر ہوتا ہے؟ حاضری کا مطلب اسیب ظاہر ہو جائے. اور وہ اسیب سے مطلب جن ہی ہے نا؟ جن ہی ہے. اور اس کی جو قوت خامسہ ہے، قوت حواس خمسہ وغیرہ، وہ بسوں کا سلب ہو جاتی، بسوں کا سلب نہیں ہوتی. بسوں کا دماغ معوف ہوتا ہے اور آواز اسی کی چل رہی ہوتی ہے. بسوں کا دماغ بھی معوف ہو جاتا ہے. دیکھنے میں زیادہ تر نا جو قاری صاحب آیا نا، وہ یہ کہ جب کہتے ہیں کہ حاضر ہوا ہے تو اس شخص کے جو جسم کے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ مڑ جاتے ہیں اور آواز بھاری ہو جاتی ہے. یہ ہر ایک کی شکل لی ہے. یہ اس وقت ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے کہ حاضری ہو اور وہ انسان نارملی باتیں کرے، اچھے طریقے سے پڑھی لکھی باتیں کرے. یہ ہو سکتا ہے. جس وقت عامل، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ وو کرے اور اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے تو فش کیا جائے تو چلا جائے، ایسا نہیں. جس وقت عامل اس سے مکالمہ کرتا ہے اور مکالمے میں اخلاق اور دین کا مظاہرہ کرتا ہے، اچھا، تو وہ جن اس کو تکلیف دیے بغیر باقاعدہ اسی طرح آ جاتا ہے جس طرح عام انسان گفتگو کرتا ہے. تو عام حاضریوں میں ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ کسی خاتون کے اندر جن آ گیا ہے تو اس کی آواز بدل گئی ہے، اس کا جسم کے اندر تھرتھراہٹ زیادہ آ گئی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شروع میں اس کا پریشر ہوتا ہے جس وقت آتا ہے جن. اچھا. اور دشمنی کے طور پہ، حسد کے طور پہ وہ اظہار کرتا ہے اپنی. جب قوت کا اظہار کرتا ہے تو وہاں چیختا اور چلاتا ہے، اور بسا اوقات کسی کو ڈرانے کے لیے اور بسا اوقات اس کو بیمار کرنے. عورتوں اور آدمی دونوں میں آ سکتا ہے جن؟ دونوں میں آ سکتا ہے. اس کا جن اور انسان جو ہیں آپس میں ملاقات کر سکتے ہیں؟ ملاقات کر سکتے ہیں. شادی کر سکتے ہیں؟ شادی بھی کر سکتے ہیں. جن اور انسان؟ جن کر سکتے ہیں. جن انسانوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ میرا تھوڑا سا اختلاف. دیکھیں، اختلاف وہ ہے جب ایک چیز دوسرے میں لمس کر سکتی ہے، اس میں دخیل ہو سکتی، داخل ہو سکتی ہے. ان کی اولاد بھی ہو سکتی ہے؟ اولاد کا آگے مسئلہ مختلف ہی ہے. نہیں، ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے، مختلف. اولاد کے اندر جراثومیں پیدا کر سکتے ہیں جس کے اندر شیاطنت آ سکتی ہے، جناتی قوت. ایک آپ فرما رہے کہ جن اور انسان شادی کر سکتا ہے؟ ہاں، کر سکتے ہیں شادی. ایک شادی کر لی جننی کے ساتھ یا آدمی کے ساتھ یا جس وقت، کیا یہ اولاد پیدا کرنے کی اولاد پیدا کرنے والی نہیں شکل ہوتی؟ نہیں ہوتی. اولاد کی نہیں ہے. قرآن جی کی آیت ہے یتخبط. لوگ جو انسان جو ہیں یہ اپنی نیت سے شادی کریں گے جن کے ساتھ؟ نیت سے کریں گے. بس اوقات نیت نہیں ہوتی لیکن زنا کاری ہوتی ہے، جو غلط کاری ہوتی ہے. یہ تو عام ہے. جب غلط کام ثابت ہے تو صحیح کام بھی ثابت ہے. نہیں، جنوں کی انسانوں میں کیا دلچسپی ہے؟ جنوں کی انسانوں کے اندر بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جن بس اوقات اپنی قوت کا اظہار انسان کے اندر کرتا ہے تو انسان کے اندر اس کی قوت ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے. اور جنات جیسے کہ ہمارے انسانوں میں یہ دلچسپی ہے کہ ہم کچھ ایسا نیا اور اچھوتا قسم کا معاملہ دیکھیں، اسی طرح ان جنات کے اندر بھی ہے کہ وہ خاندانوں کی طرح رہیں، اپنے خاندان ہوتے ہیں. میں اس پہ ابھی بات کرتا ہوں. آپ فرما رہے تھے کہ اختلاف کی نوٹ اختلاف مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے شاید سورہ لقمان کی آیت مبارکہ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، میں کسی وقت دکھا بھی دوں گا، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سکون رکھا ہے. تو سکون اسی لیے رکھا ہے کہ شادی، اور ہو سکتا ہے جن کی شادی کامیاب شادی نہ ہو اور سکون والی نہ ہو، شادی تو ہو سکتی ہے نا. اللہ نے جنس کے اندر رکھا. شادیاں سکون والی تو نہیں ہوتی. سن لیجئے، جنس کے اندر رکھا ہے. ٹھیک ہے، جنس کے اندر جب اللہ فرمایا کہ تمہارے لیے تمہاری جنس کے اندر تسکین ہے، تو پھر آپ جنس تبدیل کر کے شادی کر بھی لیں
تو نہ تو وہ تسکین ہو سکتی ہے نہ وہ تولید ہو پہلو الگ ہے. لیکن سن لیجئے نہ وہاں سے تسکین ہو سکتی ہے نہ وہاں سے تولید ہو سکتی ہے. وہ پہلو الگ ہے. بحث تو یہ ہے کہ کیا ایک جن کی یا جننی کی انسان سے یا عورت سے شادی ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں لیکن میرا اس پہ یقین نہیں ہے. علامہ تلمسانی نے اپنی جو ہے مجربات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی جن زدہ یا جن کسی انسان سے شادی کر لے تو وہ اپنی وہ جو ہے نا وہ آپ انگلش میں پتہ نہیں اب وہ کیا ورڈ بولتے ہیں جس اپنی صلاحیت کھو دے گا. یس اپنی صلاحیت کھو دے. نہیں دیکھیں چشتی صاحب ایسی بات نہیں. تلسمانی صاحب وہ جہاں کے زمانے کے ہم اس زمانے کے حضور دیکھیں میں یہی بتا رہا ہوں عالم دین کی کہ انہوں نے جن کے بارے میں ایسے کہا. دیکھیں ان کا وہ کہہ رہے ہیں پرانے لوگوں کی مثال نہیں دیں. نہیں پرانے لوگوں کی مثال دیں باحوالہ. تو میں نے صرف تجربات مشاہدات ہے تو آج کے والے سے کیا مطلب؟ قرآن و سنت کی کوئی ایسی تو پھر آپ نے ابھی اپنے قرآن و سنت میں تو کتاب کا حوالہ دیا ہے نا. قرآن جی کی آیت پڑھی ہے میں نے. کون سی آیت؟ یتخبط الشیطان. نہیں ایک آیت اس سے پہلے آپ نے گفتگو کی ہے, آپ ریورس کر لیجئے گا. ہاں جی بات تو سننے میں کہہ رہے ہیں میں نے قرآن پڑھا. شادی کے معاملے میں قرآن کی کون سی آیت ہے میں جاننا چاہتا ہوں جو بتا رہی ہے کہ آدمی اور جن کی شادی ہو سکتی ہے؟ کون سی قرآن کی آیت؟ نہیں دیکھیں یتخبط الشیطان من المس اور حدیث کا وہ واقعہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا پردہ آگے پیچھے نہ ہو. جو مرغی کا دورہ وہ پڑتا تھا ہاں. دیکھ ایک چیز ہے کہ جب غلط کاری ثابت ہے تو صحیح کاری بھی. حوالے کا آپ نے اس سے تعلق کیسے جوڑا ہے؟ تجربے اور مشاہدے سے نا, تجربے اور مشاہدے. اور یہ تو کوئی بات پرانی نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی اجنبی بات ہے. میں بھی تجربے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو ایسے مریض دکھاتا ہوں کہ جو باقاعدہ اپنے منہ سے بول کے کہتے ہیں کہ حفصہ میرے ساتھ یہ مسائل اس طرح ہو رہے ہیں. تو وہ ایک نفسیاتی بیماری نفسیاتی نہیں بیماری. اچھا میں یہ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس مریض جن والا نہیں آیا, آپ سچ نہیں کہہ رہے. میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک ریکگنائزڈ نفسیاتی بیماری بھی ہوتی ہے لیکن یہاں یہ اگرچہ نفسیاتی بیماری کا تعلق نفسیاتی مرض سے ہونا چاہیے. جی نفسیاتی بیماری کا تعلق انسان کے وجودی اور مشاہداتی وجود سے ہوتا ہے سر. مسئلہ یہ ہے کہ سر وجود سے ہوتا ہے. نہیں وجود وہ ساری سائیکالوجی جو ہے وہ پیتھولوجی میں کنورٹ ہوتی ہے. میں جو میرا بھی یہ نظریہ میں جو مثال پیش کرنے لگا ہوں, جس طرح کہا تسکین والا, وہ تسکین والا عمل بھی ہوتا ہے. اور وہاں جیسے میاں بیوی کے آپس میں ملاپ کے بعد انسان کے مادے کا وہاں بھی یہ شکل بھی ہوتی ہے. ابھی اس کا تعلق تو نفسیات سے نہیں ہے, مادے کا تعلق نفسیات سے کیا ہے. لیکن یہ آپ جو فرما رہے ہیں تجربہ فرما رہے ہیں یا کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں تجربہ نہیں, باقاعدہ یا جن نے بتایا آپ کو کیس ہے, باقاعدہ کیس ہے. اور کیس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک انسان بھی بتا رہا ہے, انسان آیا جس نے یہ کہا ہے. انسان بھی بتا رہا ہے اور جن بھی بتا رہا ہے. جن بھی آیا لیکن آپ کہتے ہیں میں نے جن دیکھا ہی نہیں کبھی. نہیں مکالمے میں یہی جو کسی کے اندر آیا ہے, اندر ہی آیا ہے, اس نے دونوں کا. وہ خواتین بھی بتاتی یہ مسائل ہو رہے ہیں اور جنات بھی بتا رہے ہیں کہ یہ مسائل ہو رہے ہیں. تو دونوں کی موجودگی اور دونوں کا کلام کرنا اس کا انکار نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. حضرت یہ رہتے کہاں ہیں دنیا کے اندر؟ کہاں رہتے ہیں یہ؟ ہر جگہ رہ سکتے ہیں, کوئی مخصوص جگہ ان کے, یہ ہر جگہ رہ سکتے ہیں. اگر آپ فرض کریں کہ آپ کے اسٹوڈیو میں جنات ایک فرض کر لیا جائے تو بالکل اس کا امکان ہے. آپ اشارتاً کہہ رہے ہیں کہ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں, امکان ہے کہ یہ ہر جگہ رہتے ہیں. ان کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ قبرستانوں میں رہتے ہیں یا ویرانوں میں رہتے ہیں, لیکن اکثر ویرانوں میں یہ رہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں. لیکن جب یہ انسانوں کے اندر دخول کر رہے ہیں, تنہائی پسند ہو تو انسانوں کے اندر کیوں آئے؟ لیکن یہ ظاہر اس صورت میں کرتے ہیں جب ان کو کوئی میسیج دینا ہو. اپنے خاندان ہوتے ہیں ان کے, بالکل خاندان ہوتے ہیں. قرآن پاک میں ہے جب انسان کا حساب ہوگا تو ان کا بھی حساب ہے, جنات کا بھی ہے. تو ان کی بھی نسل ہے, انسان کی بھی نسل ہے. ٹھیک, تو یہ تو قرآن پاک. ان کے گھر بر تو نہیں ہوتے مکان یا رہتے؟ مکان اگر آنکھوں سے دیکھے ہوتے تو اس کا بھی ہم آپ کو. تو آپ کے خیال میں کہاں رہتے ہوں گے یہ؟ درختوں پہ؟ نہیں, ان کے ظاہر سے بات ہے ان کے جو کوکاف جو ہم سوچا کرتے تھے یا سنا کرتے تھے. مکان بھی ہوتے ہیں, گھر بھی ہوتے ہیں, مارکیٹیں بھی ہوتی ہیں, بازار بھی ہوتے ہیں. ہاں سنڈے بازار بھی لگتا ہوگا. ہاں سارا کچھ ہے. جب مخلوق کیا موبائل استعمال کرتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا. اچھا وہ بڑی اچھی بات شاہ صاحب نے کی, انہوں نے کہا موبائل استعمال کرتے ہوں گے. سارا کچھ ہی ہوتا ہے. کیا ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں. ان کی اپنے لیول کی ٹیکنالوجی ہے جو ہماری جو ہے نا فزکس سے آگے کی ٹیکنالوجی ہے جو ابھی ہم. یہ چیزیں کوئی بعید عقل نہیں ہے. یہ کوئی بھی عمل کیس لے اور کوئی اس طرح کی فیلڈ کا صحیح پرفیکٹ قرآن و سنت کے ساتھ تجربات مشاہدات کے ساتھ چلنے والا. قرآن و سنت کو بیچ میں سے نکال دینا. قرآن و سنت کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی بھی چیز کا جناب
یہ تجربات کی بات کریں نا. قرآن مجید انا منا صالحون منا دون ذلک کنا طرائق. میں نے تو پہلے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا کہ سورہ جن میں جنات کے ہونے پہ کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن یہ جو صورت حال ہے کہ وہ ملاپ کر سکتے ہیں, وہ شادیاں کر سکتے ہیں, ان کے اندر حدیثیں قرآن مت لے کر تجربات کا اظہار کریں وہاں تک. ایک چیز قرآن پاک میں احادیث سے ہم تک پہنچی ہے اور کچھ چیزیں ہم نے اسکول میں استادوں سے سیکھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ دونوں چیزیں الگ ہیں. اور چوتھی چیز بھی ہے, وہ ہے ہمارے پاس وہ تجربات جو ہمارے آستانوں کے اوپر خواتین یا حضرات آتے ہیں اور ہم ان سے سیکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. حضور اقدس ان کے وہ قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کے مکانات بھی ہوتے ہیں. مکانات کہاں ہوتے ہیں؟ دیکھیں جب ان کا کوکاف جو ایک ہم سنا کرتے تھے وہ سچی بات ہے, کوکاف پہ رہتے. دیکھیں وہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ جی وہ علاقہ شدید سرد پہاڑی ہے تو وہاں پہ ہو سکتے ہیں, یہ ایک قیاس ہے, اسے قیاس کہا جائے گا. لیکن اور ٹھنڈے موسم میں رہنا جنوں کو پسند ہے, وہ جہاں بھی چاہیں رہ سکتے ہیں, وہ سیولائزیشن ہے, وہ سرد موسم کے بھی ہوتے ہیں, وہ گرم موسم کے بھی ہوتے ہیں, وہ کسی ملک میں بھی رہ سکتے ہیں. ہندو جیسے ان کے مذاہب الگ الگ ہو سکتے ہیں, تو کیا ان کے علاقے الگ نہیں ہو سکتے؟ کیا ان کے ملک الگ نہیں ہو سکتے؟ کیا وہ سیولائزیشن نہیں ہے؟ سیولائزیشنز ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ حاکم بھی ہوں گے, حاکم بھی ہوں گے, محکوم بھی ہوں گے, عدالتیں بھی ہوں گی, سارا کچھ ان کا ایک پورا نظام ہوگا نا, اسکول بھی ہوں گے, لیکن وہ کہاں پہ ہے؟ وہ ہماری نظر سے. تو یہ ساری چیزیں تو اشرف المخلوقات کے لیے ہیں نا, آپ نے ساری چیزیں جنات نہیں, اشرف المخلوقات کے لیے اللہ نے اور پیرامیٹرز کیے ہیں. میں حضور آپ کے لیے ایک چھوٹی سی, میرے پتہ نہیں اب بچپن میں کہیں میرے بزرگوں نے مجھے کتاب تھوڑی سی پڑھائی تھی, سین اینڈ دا ان سین ورڈ بائی ڈاکٹر شین. جی, اور کوئی ہے برطانوی ڈاکٹر, اس کا ترجمہ میرے تک پہنچا تھا. تو اس میں اس کی بڑی خوبصورت کیفیات اور اسی سائنٹیفک طریقے سے بتایا گیا تھا کہ جو چیزیں ہمیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ سائنس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے اس آنکھ سے نظر نہیں آتی, لیکن کسی دوسرے عدسے سے دیکھیں تو وہ نظر آ جاتی ہیں. تو کیا ان کا وجود نہیں ہے؟ بالکل ہے, ٹھیک ہے, جراثیم کا مثلا وجود ہے, وائرس کا وجود ہے, لیکن کلر کے حساب سے آرگومنٹ نہ ہوا نا, ٹھیک ہے, آرگومنٹ ہے حضور. کچھ چیزوں کے ہمارے دیکھنے پر اللہ کی طرف سے باقاعدہ جو ہے وہ ایک پردہ ڈال دیا گیا. میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, وقفے کے بعد آؤں گا, آپ سے سوچ لیجیے گا وقفے میں سوال یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر یہ جنات ہیں تو دنیا کے اندر یہ رہتے کہاں ہیں, پلتے بڑے کہاں پہ ہیں, کھانا جو ہے وہ تو حدیث کے اندر بخاری شریف میں ہے کہ کھاتے کیا ہیں, وہ ہڈی اور گوشت کا جو ذکر ہے, لیکن یہ بچے ان کے ہیں, وہ پڑھنے کے لیے چاہتے ہیں کہ حکمت ہے ان کے پاس, یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, عیسائی بھی ہو سکتے ہیں, کیا وہ قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ان کو قرآن پڑھایا جاتا ہے؟ یا ان کی مادری زبان جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نسلیں کیسے بڑھتی ہیں, اور جب بڑھ جاتی ہیں تو ان کی طبعی عمر جو ہے وہ کیسے تعین ہوتا ہے؟ واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو ہو رہی تھی جنات کے اوپر, تو میں سوال چھوڑ کے گیا حضور اختر کافی لمبا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے اسکول سسٹم بھی ہوتا ہے, ان کے پورا ایک سیولائزیشن ہے. تو وہ سیولائزیشن جو ہے وہ دنیا میں اگر یہ رہتے ہیں, یا دنیا کے, آپ ایک تو فرما سکتے ہیں کہ دنیا کے باہر رہتے ہیں, تو وہ ختم ہو گئی بات. اگر یہ دنیا میں رہتے ہیں تو ان کی سیولائزیشن کہاں پر ہوتی ہے؟ قبرستانوں میں ہوتی ہے, پہاڑوں پہ ہوتی ہے, جنگلات پہ ہوتی ہے, سمندروں پر ہوتی ہے, کہاں ہوتی ہے؟ اچھا, پہلی تو معذرت یہ ہے کہ آج میں تھوڑا آف کلر ہوں اس وجہ سے کہ میں مطالعہ نہیں کر سکا, لیکن میں نے ایک روایت پڑھی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ بلوں کی سوراخوں میں بھی رہتے ہیں, گھروں کی چھتوں میں بھی رہتے ہیں, اور پھر ان کے ویرانوں میں رہنا, کیونکہ آبادیوں میں رہنے سے منع بھی انہیں کیا گیا, لیکن یہ جو شریر جنات ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. جو تابعدار اور جو کیا کہتے ہیں کہ متقی قسم کے ہوتے ہیں وہ کم آتے ہیں, جو بات کو ماننے. جنوں میں بھی متقی ہوتے ہیں, تقوی والے, کافر ہو سکتے ہیں تو مسلمان. بلکہ میں ابھی میرے بزرگ یہ اسلام پڑھتے کہاں سے ہیں حضور؟ جب سیولائزیشن ہے, اللہ کے نبی کے پاس مسلمان ہونے کے لیے جنات آئے, اللہ کے نبی نے ان کو درس دیا, تو کیا ان تک اللہ کے نبی کا پیغام نہیں پہنچا؟ یہ درختوں پہ بھی رہتے ہو سکتے ہیں, کہیں بھی ہو سکتا ہے, بسیرا کر سکتے ہیں. میں بلکہ ابھی بات کر رہے تھے, میرے بزرگ ہیں علامہ زاہد زبیر صاحب, میں بچہ تھا, میں ان کے ساتھ کسی جگہ پر گیا تو وہ جن سے ملاقات ہوئی, بالکل نارمل سا بچہ جس کے ساتھ بات ہو رہی تھی, اور وہ کوئی کتاب نہیں پڑھا ہوا تھا انتہائی, تو انہوں نے پڑھنے کے لیے اس کے سامنے سورہ جن پڑھنا شروع کی, اس نے بھی پڑھنا شروع کر دی ان ایکسپیکٹڈ. انہوں نے سورہ یاسین پڑھی, اس نے بھی شروع کر دی, اور مولانا صاحب پریشان ہو گئے, اور پھر انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ بقرہ کی آخری آیات پڑھیں تو وہ کپ کپانا شروع ہو گیا. یہ میرے بچپن کا واقعہ ہے. اس کا مطلب حافظ تھا, ضروری نہیں شاید جن حافظ ہو, لیکن جو معمول تھا, جس کے اوپر وہ طاری تھا, جس کے اندر اس طرح کے واقعات نا چشتی صاحب ہم عام طور پہ اپنے بزرگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں بھی تلاوت کرتے تھے,
نہیں میں جنات تو نہیں تھا، وہ تو بزرگ تھے جن نہیں ماں کی پیٹ، لیکن جس بندے کے اگر کوئی 10-12 سال کا بچہ ہے، 12-13 سال کا، اور وہ اسکول بھی نہیں گیا، کسی مدرسے میں بھی نہیں گیا، تو اگر وہ سورہ جن پڑھ رہا ہے، سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، بقرہ کی آخری آیات بھی پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو چیز صلاحیت کر چکی ہے وہ صاحب علم ہے، اس کے پاس اتنا علم بھی ہے، اتنا اختیار بھی ہے، اور اس نے کہیں سے پڑھا بھی ہوا ہے. تو وہ صرف یہ نہیں پڑھتے، ان کی ٹیکنالوجی ہمارے لیے ایلین ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ان کی سویلائزیشن ہمارے لیے ایلین ہے. آپ جب ماشاء اللہ تعالیٰ حاضری کرواتے ہیں نا تو آپ جنات سے ملتے ہیں، تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ بھائی تم لوگ کے پاس ٹیکنالوجی یا ان کی سویلائزیشن میں آپ پڑھتے کیا ہیں، آپ کرتے کیا ہیں؟ دیکھیں یہ آپ نے ایک نئی جہت دی ہے، کیونکہ ہمارے جیسے عامل جتنے بھی ہیں نا، بشمول میرے، ہم شفیق صاحب کو اور زیدی صاحب کو نکال کے، ہم ہیں جاہل، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ فزکس، کیمسٹری یا زوالوجی، میٹرولوجی پڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں پڑھے ہوئے. آپ فون پہ میرے ساتھ رابطہ رکھیں، میرا آپ کر سکتے ہیں کیا؟ آپ جو ہے وداؤٹ اینی ڈیوائس میرے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کیوں نہیں کیا؟ ہماری جہالت ہے نا، ہماری جہالت ہے، ہم نے کبھی پوچھا نہیں. اب آپ نے راستہ دیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے جب نیکسٹ کوئی سب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کو یقین ہے کہ اس کے اندر بنیادی طور پہ جن ہے نہیں، حاضری ہے کوئی نہیں. یہ یقین نہیں ہے. دیکھیں میرا تو یہ بھی یقین ہے کہ جتنے بھی جن زدہ لوگ ہیں، یہ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ ان کی مارکیٹیں ہیں اور ان کے پورے بازار ہیں؟ دیکھیں جب کوئی کس نے بتایا؟ سویلائزیشن ہوتی ہے جب وہ پڑھتے ہیں، جب وہ بات کر سکتے ہیں، جب یہ حدیث سے بھی، روایت سے بھی، تاریخ سے بھی چیزیں ملتی ہیں، صرف مسلمانوں کی نہیں، انٹرنیشنلی ادر ریلیجن سے بھی ملتی ہیں. انسان کی تاریخ ہی 6-7 سال پرانی ہے، تو جنوں کی تاریخ کہاں سے ملتی ہے آپ کو؟ وہ کون سی کتابیں سننے میں؟ جنات بات تو سن لیں تو حضور، اب 6000 سال انسانوں کی تاریخ ہے، تو اس سے پہلے بھی کوئی مخلوق تھی جس کو اللہ نے یہ طاقتیں عطا فرمائی ہوئی تھی، تو یہ چیزیں سنی سنائی آتی ہیں نا، آتی ہیں نا ہم تک، ان کے تجربات اور مشاہدات سے آتی ہیں. جیسے ہمیں پتہ چل گیا کہ جن کا وجود ہے، جیسے ہمیں پتہ چل گیا تو قرآن سے پتہ چل گیا حضور. پھر اس کے بعد پھر آگے اس موضوع پہ گفتگو بھی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں علم لدنی. سینہ بسینہ بھی لوگ چیزیں منتقل کرتے ہیں، بتاتے ہیں اپنی نسلوں کو کہ ہمارے یہ تجربات تھے، ہمارے یہ مشاہدات تھے. میں بات کر رہا تھا کہ جیسے ہمارے لیے یہ چیزیں ایلین ہیں، آپ نے اب ایک نئی جہت دے دی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو پھر پوچھیں کہ جناب آپ کی پرسنل ذاتی لینگویج کون سی ہے، آپ پڑھتے کہاں سے؟ آپ نے صرف ایک بات پوچھنی ہے، انہیں کہنا کہ آپ اپنا ٹیلی فون نمبر دیں. ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس واقعی ٹیکنالوجی ہے تو کوئی تو میڈیم ہوگا نا ان کے پاس. سن لیجئے اگر ان کے اور وہ نمبر آپ ایکسچینج کریں، کنیکٹیوٹی ہمارے لوگ ایک جن سے بات کر سکیں. سن لیجئے، آپ کے یہ جو 4G 5G سے زیادہ ایڈوانس ہوئی اور اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی نہ ہو سکی تو پھر میں بات کیسے کروں گا؟ آپ کیسے کریں گے؟ تھکا ہوا جو فون ہے نا، وہ بھی اپنا نمبر جو ہے نا وہ ملا لے گا اینڈرائیڈ کے فون کے اوپر. بات یہ نہیں، یہ ہمارے نیٹ ورکس ہیں. اچھا، ان کے وائی فائی بھی الگ ہے، مور ایڈوانس حضور، وہ ہم سے بہت ایڈوانس بھی ہیں. پرانے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہم سے ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہو سکتے ہیں. کویسچن مارک، مائٹ پاسبل، وہ ہو سکتے ہیں. اچھا، فیس بک کے اوپر نا پچھلے دنوں ایک آئی ڈی بنی ہوئی تھی اور اس کا نام تھا انا جن حقیقی. تو وہ میں نے دیکھا ہے، وہ میں نے بھی دیکھی ہے. وہ آپ کو لگتا ہے وہ انا جن حقیقی تھا؟ کہنے سے، دعویٰ کرنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ میں بھی کہہ سکتا ہوں. دعوی کر رہے ہیں اس وقت کہ ہم نے یہ دیکھا وہ سیولائزیشن ہے، وہ یہ کرتے ہیں، ان کے پاس دعویٰ ہے نا، ہم تو اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. آپ اس سے بات کر لیں، ٹھیک ہے. بات یہ ہوتی ہے فیس بک فرینڈ بنا لیں مثال کے طور پہ. ہاں جی، اس سے بات کریں. تو انسٹا پر بنا لیں، آپ کوشش کر لیں. اگر وہ آپ کو جو ہے وہ اپنی آزاد دکھانے پہ راضی ہو جائے کہ میں ایسا ہوں تو آپ ضرور دیکھیں. شفیق بھائی، کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ آپ نے کبھی یہ ذوق ظاہر کیا ہو کہ میں نے جن کو دیکھنا ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں اس کی اصل حیت میں نہیں، یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. ہمارا شروع سے ہی اگر دیکھا جائے تو بچپن میں ہی سامنے مشاہدہ بھی ہو گیا. تو وہ بتائیں نا وہ کس طرح کا تھا؟ یہی تو میں چیزیں کہہ رہا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق پورے بیان سے نہیں ہے، جو موٹا موٹا آپ کو میں نے اسکیچ دے دیا ہے وہ واضح ہے. اس بات پہ کوئی قرآن کی آیت نہ سنا دیجئے کہ میں نے یہ چھپا کے رکھنی بات. نہیں، قرآن آپ نے اگر بچپن میں جن کو دیکھا تو وہ جن کیسا تھا؟ دیکھیں وہ چیزیں میں نے بتا دی نا. کیسا تھا؟ میں نے آپ کو بتا دی کہ جو حلیہ اس کا چہرے کا، باقی انسانوں کا، یہ ہم نا جو نایا دھویا نہ ہو، غسل نہ کیا ہو، اس طرح کی صاف ستھرا، ہاں صاف ستھرا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کہ وہ جن آدمی ہے. انسان کی طرح کی شکل، انسان کی طرح کی شکل، انسانوں کی طرح، لمبے بال، چھوٹے بال، بال لمبے چھوٹے، جسم پہ بال یا بغیر بال، سب ہو سکتے ہیں. نہیں ہو سکتے نہیں. آپ نے جو دیکھا وہ کیا تھا؟ نہیں، وہ تمام شکلیں تو نہیں ایک وقت میں سامنے آتی نا. تمام شکلیں تو نہیں ایک دفعہ وقت میں سامنے آتی. اصل چیز یہ ہے کہ ان میں مسالک ہیں سب. مسالک مطلب وہاں جن بھی بریلوی ہوں گے یا دیوبندی ہوں گے. یہ تو آیت ہے قرآن منا صالحون منا دون ذالک.
कुन्ना तराई का कीदा, हमारे मसाले का नेकोकार हैं, वन्ना मिनल मुस्लिमून मिनल कासितून, कुछ जालिम है, कुछ मुस्लिम है, कुछ काफिर हैं। नहीं, मसाले का कहाँ पे जिक्र है कि ये देवबंदी होंगे? ये सारे मसाले जब देखें जी अल्लाह ने उन्हें इबादत के लिए पैदा फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मतलब बरेलवी देवबंदी कहाँ से? सुन लीजिए यार, बात आप नहीं सुन कि जब अल्लाह ने उन्हें इबादत के लिए किया है तो क्या उनमें इख्तिलाफ राय नहीं हो सकता? ये असम्पशन है। नहीं देखिए, जब इबादत के लिए पैदा किया है, कुरान ये कह रहा है, तो उनमें इख्तिलाफ राय भी हो सकता है। उनका भी कोई अलग लेवल का इमाम अहमद रजा होगा, उनका भी एक अलग लेवल का जो है वो जो है नहीं, ये चीज़ें इब्ने तैमिया हो सकता है। इसका मसला नहीं है, इब्ने तैमिया भी बाकी चीज़ें नहीं, इब्ने तैमिया दुनिया में एक ही है। नहीं, उनका मैं उनकी बात की है मैंने, ठीक है। असल चीज़ ये है कि जो मस्कन की बात हो रही थी, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जिन्नात ना हो। छोटी जगह पे भी, कोई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जगह पे भी, बड़ी से बड़ी जगह नहीं है जहाँ। अच्छा, ये चुड़ैलें क्या चीज़ है? तो अब नेकोकार मस्जिद में, मसाजिद में होते हैं, अच्छे मदारस में होते हैं, और कुरान जो मस्जिदों में जिन होते हैं, मस्जिदों में जिन्नात, मस्जिद हर मस्जिद तकरीबन जिन्नों से भरी हुई है, तकरीबन नमाजियों से कम, जिन्नों से ज़्यादा जिन्नात भी हैं। अब यही तो मज़े की बात है जो समझने वाली है। अच्छा, या माशरल जिन्नी वलिसी इन अलमयातिकुम रुसूलुम मिनकुम, हमेशा तालीम का तल्लक इंसानों की तरफ से होता है। रसूल इंसान और जिन्नात दोनों की तरफ मबूस हैं, और हमारी मसाजिद में जो तालीमात हो रही है, वहाँ बाकायदा ये बैठ के तालीमात ले रहे हैं। आपने देखे हैं? यही तो बात कर रहा हूँ। नहीं, ये तो मुशाहिदा रजिस्टर पर हैं। देखें, तो आपको कैसे पता चला? देखें, ये तो कुरान मजीद की आयत भी मैंने आपके सामने पढ़ी, और या माशल जिन्नी वलिन से ये नतीजा कैसे अक्स हो जाता है? देखें, नतीजा तो वादे है, बदीही चीज से वादे नतीजा। एक शख्स जो है वो सूरज होगा, धूप नहीं होगी, जो है वो पढ़ने आते हैं। हाँ, जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रसूल कायनात की तालीम आते थे। हाँ जी। अब एक बात कंफर्म होगी ना कि जिन को तालीम दी जा सकती है, और एक साहब जो है वो अपने मुल्क में ये भी तो कह सकते हैं ना कि मैं जिन्नों को तालीम देता हूँ। हाँ जी। जरूरी तो नहीं है कि वो गायब हालत में तालीम देते हो, वो हाजिर हालत में भी तालीम हाजिर हालत में होते हैं बाकायदा। ये तो बाकायदा रोजाना की बुनियाद पे मुकालमे हमने आपसे ये सीखा, आपसे ये सीखा, इन चीज़ों हर तरह का काम कर देते हैं, हर तरह का काम कर सकते हैं, गलत सही हर तरह का जो चीज़ें ला देते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। चीज़ें आपने कहा वहाँ से बाजार से मेरी शॉपिंग ये तो कुरान जी की आयत है, वामिनल जिन्नी मैया, शॉपिंग करने की, वामिन, हाँ मैं शॉपिंग, वो मेरे लिए शॉपिंग कर लाए। देखिए, शॉपिंग की नहीं, एक नस जो है ना, कुरान जी कोई आज शॉपिंग के लिए नहीं नादिल हुआ। कुरान जी तो 1450 साल पहले उसूली किताब आ गई और तमाम रहनुमाई। कुरान जी की आयत देखे ना, वामिनल जिन्नी, जिन्नों में से कुछ ऐसे भी हैं जो मैया अमलु बैना यदई, जो लोगों के सामने काम करते हैं, नहीं अपना काम करते हैं कि लोगों का काम करते हैं। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसान है, उनका काम कर रहे हैं। आयत का वो तो पैगंबर है ना, पैगंबर होने के बावजूद अल्लाह ने उनको दो चीजें मुख्तलिफ दी जो बाकियों को नहीं दी। उसके कौन सी भला? उसके बाद एक जिन्नात पे और हवाओं पे हुकूमत, एक सल्तनत। यही मैं कह रहा हूं, उन्होंने मांगी थी। नहीं देखे, ये उनकी, अब जितना दुनिया का जादू हो रहा है जी, दुनिया में जिन पे बात हो रही है, नहीं जिन से ये, अच्छा, कोई जादूगर जिन्नात के जिन पे बात करनी है, जादू मैं कह रहा हूं, अभी छोड़ दें। कोई जिन्नों को अभी तक ये नहीं फैसला कर सके कि वो आपने देखे हैं लेकिन आप बता नहीं रहे। नहीं, कोई भी करें, बता दें कैसे। कोई जादूगर जिन्नात के बगैर काम कर नहीं सकता। ये बात असल, ये जादू नहीं डिस्कस कर रहा। कोई जादूगर जिन्नात के बगैर मुआवनत नहीं ले सकता। मसलन किसी को जो बात अभी नहीं करनी ना हमने, ठीक है, लेकिन जादू का हमारा मौजूद नहीं, बात ये चल रही है कि हम तो चाह रहे हैं कि आप हमें ये बता दें कि आपने बचपन का वो जो जिन देखा था वो था किस तरह का, ताकि हम जब जिन देखें तो हमें पता चल जाए कि ये जिन है। जी, एक लतीफ़ा मैंने सुना, लेकिन उसकी ना अब यहाँ पर बैठ कर ना मुझे उसकी कुछ समझ आई। 3 अंधे थे जी, उन्होंने कहा कि हम ना जाते हैं चिड़ियाघर में हाथी देखा। बहुत खूबसूरत बात, क्या ये चीज, ये वही सही मिसाल। एक ने उसकी सूंड पकड़ी, उसने कहा हाथी लंबा है, उसने कहा जी हाथी पीछे से, आगे से बारीक है, पीछे से मोटा है। ठीक, एक ने उसके पाँव को पकड़ा, उसने कहा नहीं हाथी तो ऐसे खंबे की तरह है। एक ने उसके कान पकड़े, उसने कहा नहीं हाथी तो ऐसे है जैसे रोटी, लेकिन ये बात बारीक रोटी होती है। ये बात तब है जब हाथी की मिसाल हो। ये तो वादे है कि दुनिया में कितने लोग बेज़ाहिर मुशाहदे करते हैं, उनके लिए हाथी की मिसाल नहीं। नहीं देखें, आपके लिए हाथी की मिसाल है। आप बात तो पता क्या है कारी साहब, छोड़ देना, वो तो लतीफा था। नहीं, वो लतीफा था ना, वो कह रहे थे लतीफा समझ में आ गया। ठीक है, वो सूरत हाल ये है कि आपने जिन देखा है अगर, तो आप उसकी हैत का स्केच क्यों नहीं कर रहे? यही बात, स्केच करें कि कैसा जितनी जरूरत है। मिसाल के तौर पे मुझे कोई पूछेगा कि कारी शरीफ कैसे हैं, मैं पूरा खाका जो है उनके सामने पेश करूंगा। दाढ़ी शरीफ कैसी है, बाल शरीफ कैसे हैं, हमें कैसी हैं, नाक कैसा है, सारी इंसानों जैसी हैं,
فرق چند ایک چیزوں کا ہے. کن چیزوں کا؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ انہو یراکم ہوا قبیل من حیث لا ترون، وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کو. آپ تو کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں اب دیکھیں نا آپ آیت غلط جگہ پہ نہیں، آیت غلط جگہ نہیں، لیکن اس کے جگہ دوسری جگہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو دیکھ سکتے ہیں، اس کی میں نے اگر آیت آگے کی نہیں دیکھ سکتے پھر کچھ لوگ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں کی وہ مثالیں اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں، فرامین ہیں، باقاعدہ یہ معاملات جو ہوتے ہیں اس سے. تو پھر آیت آپ نے کیوں پڑھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. آیت قاعدہ کلیہ نہیں ہے، آیت نص ہوتی ہے. نہیں، آیت نص نہیں ہوتی ہے. آیت ہر ایک لیے عبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. ایک آیت کسی کے اوپر کھل جائے اور دوسری وہی آیت کسی کے اوپر نہ کھلے، یہ تو واضح ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک آیت ایک آپ نے بتانا نہیں ہے کہ جن کیسا تھا. نہیں، جنوں کی شکل جو جتنی ہمارے لیے مقصود ہے نا اتنی بتا دی، اور باقی میں نے 5 شکلیں جو بتائی ہیں، جو 5 شکلیں، یہ اگر کی شیر کی چیتے اب یہ کوئی عامل، اگر کوئی عامل اس فیلڈ کا جاننے والا ہے نا تو میری باتیں اس کے لیے اجنبی نہیں ہے. سر سارے عامل بیٹھے ہوں ایسی بات. لیکن یہ کہ آپ کے خیال میں ان کا کیا کاروبار ہے؟ نہیں، کاروبار آپ کے خیال میں کاروبار میرا اور ہے، لیکن یہ اب آپ کہیں کہ میرے لیول کا عامل نہیں، میرے لیول کا نہیں ہے علم، تب تک نہیں پتہ چل سکتا. میں آپ دیکھیں، میں رات تقریباً موسوعہ جب کھولا، موسوعہ شریعہ رقیہ کے نام پر 10 بڑی بڑی جلدیں ہیں، بڑے بڑے لمبی چوڑی کتابیں ہیں دنیا. تو آپ ان کا خلاصہ بتا رہے ہیں. خلاصہ تو بتا رہا ہوں. اب خلاصہ تو اس سے زیادہ کیا ہے کہ وہی اندھے والی جس نے دم کو پکڑا وہ کہہ رہا ہے جن دم ہے، جس نے سونڈ کو پکڑا وہ کہہ رہا ہے جن سونڈ ہے. اندھے والی نہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ وہ جو حیت بدلتا ہے نا، انہوں نے وہ مثال دے دی. حیت بدلنے میں تو کسی کو ہاتھی نظر آیا، کسی کو بدمانس نظر آیا، کسی کو بندر نظر آیا. آپ کو کیا نظر آیا؟ بات یہی ہے. آپ کو کیا نظر آیا؟ آپ کو کیا نظر آیا؟ دیکھیں، میں یہی بات بتا رہا ہوں. آپ نہیں بتا رہے. اصل چیز نا ابھی بھی میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ادھر بیٹھے بیٹھے آپ کو یہاں پورے کونے اور یہ ساری چیزیں بتا سکتے ہیں کہ اس وقت اگر ہیں تو فلاں کونے پہ ہے اور فلاں جگہ پہ ہے. قاری شفیق ہمیں بتائیں نا، کیونکہ یہ بتانے والے ڈرامے ہم نے بڑے دیکھے ہیں، بڑے لوگ دیکھیں. آپ لیکن کوئی کرنے والا نہیں ملتا. کرنے والا کیوں نہیں؟ کہاں پر ہے کرنے والا کیوں نہیں؟ کہاں ہے؟ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. باقی بلائیں، یہ جن کو بلائیں، جن کو ادھر بلانے والی بات نہیں. جن آپ نہیں آئے گا، آپ کی فیلڈ نہیں ہے تو پھر میری فیلڈ کو چھوڑیں، گولی ماریں، آپ بلا دیں، حاضر کریں. کوئی آدمی میرے ساتھ آئے، میری آج زور کے بعد مجلس ہے مغرب تک، تو میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیزیں جن بھی اللہ کے فضل و کرم سے آتا ہے. ہاں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی قوت یا تو روحانی ہے یا شیطانی ہے. تو آپ شیطانی قوت سے منگا رہے ہیں کہ روحانی قوت سے منگا رہے ہیں؟ روحانی قوت ہے، اللہ کے حکم سے، قرآن و سنت ہے. اس لیے میں ہر بات پہ قرآن و سنت کی بات کرتا ہوں. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ شیطانی قوت نہیں ہے؟ یہ پتہ نہیں، بلانے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. کیا طریقے میں بھی، اس کے اسلوب میں، اس کے نظریات میں، اس کے الفاظ میں، اس کے عقیدے میں. مثلا جن بلانا ہے تو کیا پڑھنا پڑے گا؟ اب دیکھیں، مثلا میرے ساتھ ایک بات ہوئی، کہنے لگے حافظ صاحب ہم 3 کروڑ ہیں تقریباً. یہ واضح بتا رہے ہیں، واضح بتا رہا ہے. آبادی تھوڑی سی بیچاروں کی 3 کروڑ ہیں جو اس وقت. پاکستان 24 کروڑ ہے تو 3 کروڑ بیچارے کیا ہوئے؟ آبادی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. بات ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی بتا رہے ہیں 3 کروڑ. نہیں، میں آپ کے سوال کی بات بتا رہا ہوں. ایک شہر کی، ایک شہر میں 3 کروڑ ہے. نہیں، ایک جادو میں 3 کروڑ ہیں. ایک جادو میں 3 کروڑ. جادو میں کیسے 3 کروڑ آ گئے؟ یہ زیدی صاحب آپ کے مشاہدہ ہے. جب نہیں ہے تو پھر اس پہ کریں جو باقاعدہ مکالمے اور مشاہدہ. ہم بھی ایک طالب علم کے طور پہ کم تو کم 3 کروڑ سے آگے لفظ تو جانے دینا. اچھا، 3 کروڑ سے بات ان کی مکمل ہونے دینا. بات تو آپ 3 کروڑ سے آگے ادھر ادھر ہو گیا. میں اس طرح مکالمے میں نہیں جانا چاہتا. میں آپ کو، آپ نہیں بتانا چاہتے کہ وہ شہر میں ہے، ملک میں ہے، ایک جادوئی عمل میں، ایک جادوئی عمل میں 3 کروڑ حاضر ہو سکتے ہیں. اور جھوٹ نہیں بول رہا، میں اس کی نقل مکانی کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ نقل مکانی مطلب اس کو آپ ایڈریس چینج کر کے کسی اور کالونی میں بھیج رہے ہیں. اس کی جو بات ہے وہ سن سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں ہم. یہ بات میں یہی بات، اب مکالمہ ایک دفعہ سنے صحیح کہ میں نے کہا جس وقت 3 کروڑ ہیں، آپ نے کہا کیسے بلاتے ہیں یا کیسے ہوتا ہے. تو جس وقت صورتحال ہوئی، کہنے لگا کہ حافظ صاحب ایک میں آپ کو کوڈ ورڈ دیتا ہوں، ہم ساری جتنے بھی ہیں وہ سارے ایک وقت میں حاضر ہو جائیں گے. حاضر ہونے کا مسئلہ نہیں، آپ ہمیں کسی نام سے موسوم کر لیں، عبداللہ رکھ لیں، چشتی رکھ لیں، زیدی رکھ لیں، رضوی رکھ لیں، تو ہم فوری حاضر ہو جائیں گے اور کام کریں گے. اب جس وقت بات ہوئی تو میں نے مختصر یہ ہے کہ میں نے کہا، کہنے لگے کہ قرآن جی کی کہانی سنا رہے ہیں نا، یہ دعویٰ ہے. نہیں، دعویٰ نہیں ہے، پیش آمدہ واقعہ ہے. آپ کا واقعہ جو ہے نا ہمارے لیے وہ ایک دعویٰ ہے. آپ اس دعوے کو ثابت کر سکتے ہیں؟ بلا لیں گے ابھی.
اس وقت اس طرح کی جہاں آپ ایک جادو میں 3 کروڑ بلا رہے ہیں، اس 3 کروڑ میں سے ایک تو بلا لیں. اس طرح دنیا کا کوئی بھی بندہ ڈاکٹر ہے، اس کو ڈاکٹر کو مین روڈ پہ کہیں کہ اس کا آپریشن تھیٹر میں ہی ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لوازمات چاہیے حاضر کرنے کے لیے؟ نہیں، آپریشن تھیٹر 3 کروڑ میں سے ایک بلانے کے لیے ہماری مجلس، آپ مجلس لگا لیں، ابھی مجلس لگا دیں، میں ابھی حاضر کر دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. مجلس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اس وقت صرف علم و فہم کا مسئلہ ہے. آپ جو مجلس والی ہے، مجلس میں تو ہم روز کام کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسا نہیں ہے کہ یہ اچھا ان جنوں کو جو 3 کروڑ جنوں میں سے کوئی 30,000 جن جو ہے یہ فلسطین بھیجے جا سکتے ہیں اپنے آپ کے؟ میرا کام ہے یہ کہ جائیں آپ ان کی مدد کریں. یہ سوال پھر ولیدہ ہے، یہ سوال پھر ولیدہ ہے کہ وہاں کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دیکھیں کام تو دنیا کی ہر طاقت ہر جگہ کر سکتی، لیکن دائرہ کار ہے کہ کس کا کیا دائرہ کرے گا. آپ کے کہنے بھی اب دیکھیں پیچھے انہوں نے بات کی ملک ہیں ان کے سویلائزیشن والی، اور شاہ جی جو موضوع ہے اس پہ کیوں نہیں رہتے ہیں؟ موضوع پہ رہ رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں ایک جادو میں 3 کروڑ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے خیال میں حاضر ہو سکتے ہیں، ان 3 کروڑ میں سے 30 لاکھ جو ہیں وہ فلسطین نہیں جا سکتے. آپ فلسطین کا مسئلہ علیحدہ ہے. دیکھیں پتہ ہے کیا ہر جنات کی انٹری، ہر جادوئی عمل میں آیا ہوا جن ان کے اوپر آ سکتا ہے. وہ کس کے ساتھ ہے یہ بتا دیں. چلے یہ بتا دیں 3 کروڑ جن جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، ایران کے ساتھ ہیں یا فلسطین کے ساتھ ہیں؟ دنیا کے ہر ملک میں یہ جنات کی تعداد. اور کرے نا مدد ان کی، حاضری وہاں کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو ویزا نہیں مل رہا. آپ ایسا نہ کریں، میں بتاتا ہوں. دیکھیں پتہ کیا ہے، ہر ان کے ملک ہے نا، تو شاید ان کو ان کے ملک کا ویزا نہ مل رہا ہو، ابھی پابندی ہو کہ خوراک نہ وہاں پہنچا. ان کا دائرہ کار ہے، ملک کا ویزے کا لفظ ہے نا، ان کا دائرہ کار اس دائرے سے آگے نہیں جا سکتے. ان کا پاکستانی جن جو ہے وہ کیسے جائے گا اسرائیل؟ تو پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے اسرائیل کی انٹری نہیں ہوتی. اس وقت آپ مخلوق کہیں گے نا تو مخلوق میں وہ تمام چیزیں آئیں گی جو انسانوں کے اندر آتی ہیں. وہ ہر جن امیر آدمی نہیں ہے، ہر جن پڑا ہوا نہیں ہے، ہر جن کرنے والا نہیں ہے. کاروبار کرتے ہیں جنات. جب سارا کچھ کرتے ہیں تو حضور سب کچھ ہے. آپ ایسے اس بات کو نہ زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. ہم اس بات کو اس طرح ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. وہ جو آپ لوگوں کے دعوے ہیں نا، میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں. میرا تو دعویٰ نہیں ہے. دعوے رہ جاتے ہیں، جب ان کو کرنے کی بات آتی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں. اچھا میرا دعویٰ یہ نہیں ہے. جس وقت دعویٰ یہ ہے حاضری ہو سکتی ہے، دعویٰ یہ ہے میں 3 کروڑ جن لا سکتا ہوں، دعویٰ یہ ہے کہ جناب میں نے ان سے بات کی ہے. سکیچ کھینچ نہیں سکتے. دعوے کے اوپر لوگوں کو جو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جن کیسے، میں کوئی سکیچ میں نے اپنی تو غلط فہمی. پتہ کیا ہے چشتی صاحب، دعویٰ تو وہ ہو کہ جو دعویٰ دلیل کے بغیر ہو. یہ دعوے میں کون سی دلیل ہوتی ہے؟ دعوے کے اوپر دلیل تو یہ ہے کہ مشاہدہ تجربہ. دعوے میں کون سی دلیل ہوتی ہے خان جی؟ دعویٰ بغیر دلیل کے ہوتا ہے. دعویٰ ہے اس میں دلیل نہیں ہوتی. چلے بیانیہ لے لیں، بیانیہ تو دلیل کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی بھی دعویٰ دلیل ہوتا ہے. اب دیکھیں وہ الگ لفظ ہے، کوئی دعویٰ کہتا ہے، کوئی بیانیہ. اب قرآن و سنت سے یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور میں نے آپ کو شروع میں 3 کروڑ ثابت ہے قرآن و سنت سے. میں نے کہا اب عدد والی بات آ گئی. عدد والی بات نہ کریں. آپ یہ جانتے ہیں نا کہ وہ جنات انسانوں سے زیادہ ہیں. انسان جنات کس نے پاپولیشن سینسس کس نے کیا ہے؟ جنات کی تعداد بہت زیادہ ہے. کس نے کیا ہے سینسس؟ کس نے کیا ہے؟ پتہ ہے کہ مردم شماری کس نے کی ہے؟ یہی بات کہہ رہا ہوں. کس نے بتائی ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ مشاہدات ہیں. مشاہدات میں دیکھیں ہر بندے کا مشاہدہ دلیل نہیں ہوتا. اور ہر بندے کا کسی کا مشاہدہ یہ ہے کہ یہ ظاہر کمرہ نظر آ رہا ہے، اور کسی کا مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ اسے کئی چیزیں سمجھا رہا ہے. کسی کو صرف اچھا چشتی صاحب یہ بتائیے، آپ نے کبھی کسی جن سے کام کروایا ہے؟ دیکھیں میری جتنے بھی مشاہدات اور میرے کام کروایا ہے، کام حضور میرے وہ جو ہیں وہ انگلینڈ میں مثلا آپ کا ایک مرید ہو، وہ کہے کہ جناب میری بڑی پریشانی ہے، میرا ایک کام کریں، آپ یہاں سے ایک موکل بھیجیں اور انگلینڈ میں وہ کام کر کے آ جائیں، یہ ممکن ہے؟ ایسا میری نظر میں تو ممکن نہیں. میں اسے کہوں گا کہ یہ پڑھ لو، اس کی وجہ سے جو بھی کام ہے وہ آپ ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ جنات جو ہیں وہ آپ کے کام سارے کر سکتے ہیں. میں نے تو اب اگر اڑنے والا جن ہے، ہم ان کی جو دیکھیں یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے، کتابوں کے اندر سے جو ان کی تعریفیں اور جو ان کے متعلق پڑھا ہے ہم نے وہ بیان کر دیا اپنے تجربے میں. اب میری بات سن لیجئے. اور جب ہم ان کے ساتھ جو معاملات یا ہمارے عامل اور معمول کے مابین گفتگو ہوئی وہ ہم نے بتا دی. نہیں، وہ گفتگو جو ہے آپ کی جن سے نہیں ہوئی، وہ گفتگو آپ کی کسی فرد سے ہوئی. چلیں یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ فرد کے اندر جن ہے. ٹھیک ہے، ہاں فرد رہے. لیکن اب یہاں تک ہمارا سارا معاملہ کلیئر ہو گیا. اس سے آگے حضور میں نے کب آپ سے گزارش کی کہ میں نے جن سے یہ کہا کہ فلاں کر دو امریکہ جائے؟ میں نے کب آپ سے حضور گزارش کی کہ میں نے جن سے کہا کہ یہ کام کر دو؟ میں نے ایسی کوئی بات نہیں. میں نے میرا تجربہ ہے، میں نے وہ بتا دیا، اس سے آگے کچھ نہیں. 3 جہان مانتے تو تینوں جہانوں کے الگ الگ اصول ہیں. انسانوں کا جہان الگ ہے، جنات کا جہان الگ ہے،
اور اسی طرح لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مر جائے نا، وہ کسی خاص کلیے کے ساتھ اور کسی خاص ضابطے کے تحت اس طرح کس ضابطے کے تحت؟ ہر جن عفریت بن سکتا ہے، نہ ہر جن دیو بن سکتا ہے۔ ضابطے کے تحت ایک جن انسان میں آتا ہے، ضابطہ کیا ہے؟ کوئی ضابطہ نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا کیا ضابطہ ہے۔ ضابطہ یہی بتا رہا ہوں نا کہ جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، قرآن و سنت کے علم سے وہ جنات کو نکالنے کا کام تو کرتا ہے، جنات داخل کرنے کا کام نہیں کرتا۔ اسی طرح جس کے پاس شیطانی علم ہے وہ جنات داخل کرنے کا بھی اور نکالنے کا بھی، لیکن جن دیکھا ہوتا ہے جن آپ کو بتایا کہ کسی نوجوان کے روپ میں ہی دیکھا ہے بیابان میں، ٹھیک ہے، اور دوسرا ایک عورت کی صورت میں، عورت کی صورت۔ آپ کو کیسے پتا چلا شاہ جی کہ یہ جن ہے؟ مجھے کیونکہ ان دنوں میرے استاد نے ایک پڑھائی بتائی ہوئی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو استاد نے کہا یہ آپ اتنے دن پڑھیں، اس کے بعد آپ کو ہو جائے گا، لیکن پتہ آپ کو اس وقت لگے گا جب وہ بندہ جا چکا ہوگا، اس سے پہلے پتہ نہیں چلے گا۔ پڑھائی آپ اپنی پڑھائی بتائیں نا پہلے۔ آیت بتاتا ہوں، میں تو ہر آیت بتاتا ہوں، تو آپ جن حاضر کرنے کے لیے آیتیں پڑھتے ہیں؟ آیت ہی اور کیا ہے؟ ایک سیکنڈ، کون سی آیت پڑھتے ہیں آپ؟ سورۃ کوثر پڑھ لے، سورہ کوثر پڑھنے سے جن حاضر ہو جائے گا؟ کوئی بھی آیت پڑھ لے۔ او بھائی میں 1000 دفعہ روز پڑھتا ہوں، آپ حاضر ہوتے ہیں، جن نہیں حاضر ہوا آج تک کبھی، کیسے سورہ کوثر سے؟ سورہ کوثر جن کے حاضر کے لیے قرآن مجید کا کوئی بھی لفظ کیسی بات کر رہے ہیں؟ قرآن آپ کو کیا شاید ہم ہی جن ہوں قرآن اور اتنے سالوں سے آپ کے ساتھ ہوں، قرآن کو علم ہی نہ ہو، کوئی بھی ہے۔ میں تو یہی بات ہے، دم درود میں یہ چیز اصولی طور پہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے کہ دم وہ ہے جو سب کو سامنے محسوس ہو اور ظاہر ہو کہ یہ لفظ کیا ہے اور کیا پڑھ رہے ہیں حافظ صاحب۔ کوئی ایسا عمل نہیں، یہی تو بات ہے کہ جس اب آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی کہ سورہ کوثر پڑھنے سے جو ہے وہ جن حاضر ہو جاتے ہیں۔ جن تب لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی شروع قل کر اللہ دی، پڑھ حاضر لیں، نہیں قل اللہ پڑھ لیں، فلق ناس پڑھ لیں۔ قرآن جی کی کوئی اصل مسئلہ نا، مسئلہ بندوں کا نہیں ہے، اصل مسئلہ قرآن کا ہے۔ جس وقت آپ صحیح ایمان سے پڑھیں گے، کوئی آدمی اذان دے دے اس کی وجہ سے حاضر۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ اس موضوع کو آئندہ بھی کنٹینیو کریں گے۔ حضور اقدس یہ معاملہ جو ہے یہ کیا کہنا چاہیے، یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو بھی یہ فرما رہے ہیں، لیکن میں اس بارے میں شدید تجربہ رکھتا ہوں، اور میرے خیال میں لاہور کے اندر ایک ہی شخص جو تھا جو کہ اس معاملے میں بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے طاقت رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کے وہ پاس حاضر ہو چکا ہوا ہے، اس کا نام ہوتا تھا، یہ علامہ اقبال ٹاؤن میں رہتے تھے، اس کا نام تھا، اور یہ سرکاری وکیل تھا، اس کا نام تھا شفیق احمد گل۔ اور جب آپ اس کے پاس جاتے تھے، اور ایک نہیں 10 دفعہ بھی آپ اس کے پاس جائیں، تو یہ آپ کو راوی دریا کے کنارے ایک کچی وادی تھی، وہاں لے کے جاتے تھے، اور وہاں باقاعدہ آپ کو جنات سے ملاقات کرواتے تھے، اور اس میں میری عمر کے کئی مشاہدہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس ملک میں اویلیبل ہیں۔ جس کے پاس طاقت ہو وہ کر کے دکھاتا ہے، باقی سارے فتوے ہوتے ہیں یا لوگوں کے اپنے بیانات ہوتے ہیں۔ وقفہ اس وقت آپ سے اجازت ہوگی، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔